Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is Cuba Missile Crisis. First of all हम देखते हैं कि क्यूबा कहाँ पे मौजूद है, मैप पे देखते हैं। उसके बाद इसका यूनाइटेड स्टेट्स से कितना डिस्टेंस है और रशिया से कितना डिस्टेंस है ये देखते हैं। क्यूबा का यूनाइटेड स्टेट्स से डिस्टेंस है 2443 किलोमीटर और क्यूबा का रशिया से डिस्टेंस है 10,770 किलोमीटर। 1950 की दहाई जब यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान सर्द जंग अपने अरूज पर थी, दोनों ममालिक बढ़ चढ़ कर एटमी तजुर्बात कर रहे थे और खलाई तस्कीर के दौर में भी एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे। जंग अजीम दोम के बाद उभर कर सामने आने वाली दोनों सुपर पावर एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। दोनों ताकतें बराह रास्त ना सही लेकिन प्रॉक्सी वार और नज़रियाती महाज पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे बेकार थीं। इसी दौरान 1959 में लातीनी अमेरिका के मुल्क क्यूबा में एक कम्युनिस्ट रहनुमा फाइडल कास्ट्रो ने हुकूमत संभाल ली। अमेरिका के बिल्कुल बगल में एक कम्युनिस्ट रियासत का वजूद में आना अमेरिका के लिए एक सदमे से कम न था। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका जो था वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, जबकि सोवियत यूनियन था वो कम्युनिस्ट कंट्री था और वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था। लेकिन जब कम्युनिस्ट जो हुकूमत है वो उसकी बिल्कुल बगल में आ गई यूएसए के, तो उसके लिए परेशानी की वजह थी। लेकिन एक मगरबी मुल्क में कम्युनिस्ट विक्ट्री सोवियत यूनियन के लिए एक हौसला अफजा बात थी, क्योंकि अब इन्हें वहाँ भी एक इत्तेहादी मिल जाने के इम्कानात पैदा हो गए थे। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन की तरफ से होने वाली मुमकिना कार्रवाई का जवाब देने के लिए अमेरिका ने 1960 की दहाई के आगाज़ में ही एटमी मिसाइल तुर्की और इटली में नस्ब कर दिए थे। अमेरिका का सोवियत यूनियन के बिल्कुल करीब तुर्की तक पहुंच जाना इसके लिए खतरे से कम न था। इसके लिए ख़तरा क्यों था वो हम देखते हैं कि अब मैप में दे सकते हैं कि जो तुर्की है उसका और रशिया का जो डिस्टेंस है वो है 5248 किलोमीटर। तो इस तरह इसके लिए ख़तरा था कि एक मिसाइल जो है वो गवर्नमेंट इजाज़त दे दी है उसे वहाँ लगाने की, न्यूक्लियर मिसाइल। अब क्यूबा में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा असर रसूख था। वो ही ज़्यादातर क्यूबा की मईशत को कंट्रोल करते थे और बड़े बड़े बिजनेस पर अमेरिका का ही कब्ज़ा जमाए बैठे थे। लेकिन सोवियत यूनियन के चहेते लीडर फाइडल कास्ट्रो ने हुकूमत संभालते ही इन तमाम कारोबार को नेशनलाइज कर दिया था। 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने जब अमेरिका की सदारत संभाली तो उन पर शदीद दबाव था कि वो क्यूबा के मसले का कोई हल निकालें। उन्होंने फैसला किया कि वो क्यूबा की मौजूदा हुकूमत का खात्मा करेंगे। सदारत संभालने के सिर्फ 4 माह बाद ही उन्होंने बेदखल किए गए CIA के ट्रेंड क्यूबन बागियों की मदद से क्यूबा के जनूबी साहल पे ओ बिग्स पर हमला करवा दिया। बागियों से ये हमला करवाना भी एक मंसूबे के तहत था ताकि ये तासुर दिया जाए कि अमेरिका बराह रास्त इसमें मुलव्वस नहीं। लेकिन मंसूबा हमला आवरों के लिए एक भयानक ख्वाब की मानद हुआ और इन्हें जल्द ही क्यूबा की फोर्सेस के सामने हथियार डालना पड़े। ऐसा लगा कि क्यूबा की हुकूमत ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। अमेरिका ने मुलव्वस होने को छुपाने के लिए इन्वेस्टर्स की कोई मदद ना की। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि इस हमले की नाकामी कैनेडी की सदारत का एक एम्ब्रेसिंग आगाज़ था। पे ऑफ बिग्स हमले की नाकामी के बाद बहरहाल ये इम्कानात मौजूद थे कि अमेरिका एक दफ़ा फिर भरपूर वार करेगा। ये सोवियत यूनियन के लिए एक
سنہری موقع تھا کہ جیسے امریکہ ان کے ہمسائے میں میزائل نصب کیے ہوئے تھا، وہ ویسے ہی امریکہ کے انتہائی قریب اپنے میزائل اتحادی ملک میں نصب کرے تاکہ امریکہ کی طرف سے ہونے والی کسی بھی ممکنہ کارروائی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت ان کے پاس موجود ہو، کیونکہ اب کیوبا کو بھی کافی خطرہ تھا، لہٰذا اسے بھی ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ اسی دوران سوویت یونین کے ایک وفد نے کیوبا کی قیادت سے ہوانا میں ملاقات کی اور انہیں کیوبا میں میزائل کی تصنیف کا آئیڈیا دیا۔ کیونکہ لیڈرشپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنے والا یہ آئیڈیا کافی متاثر کن لگا تو انہوں نے یہ سوچ بچار شروع کر دی۔ مئی 1961 میں سوویت یونین اور کیوبا میں خفیہ طور پر میزائل کی تصنیف کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ محققین کے مطابق فائڈل کاسٹرو کیوبا میں میزائل لگانے کے حامی نہیں تھے، انہیں سوویت یونین کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور اس وجہ سے آخر کار انہیں قبول کرنا پڑا۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ سوویت یونین اپنے میزائل کیوبا میں نصب کرے گا۔ دونوں ممالک کی منظوری کے بعد اس سارے کام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس مشن پر جانے والے فوجیوں کو بھی اس مشن کی تفصیلات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ جولائی 1962 میں میزائل ٹیکنالوجی کے ماہرین اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کیوبا میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ کیوبا میں سوویت یونین میزائل فورس کے سربراہ نے ان سائٹ کا دورہ بھی کیا اور جہاں ان میزائل کو نصب کیا جانا تھا۔ ممکنہ طور پر بیلسٹک میزائل کو انسٹال کرنے کے لیے 2 سائٹ کا انتخاب کیا گیا۔ ستمبر میں سوویت یونین کے ایٹمی میزائل بھی کیوبا پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک امریکہ کو اور امریکی انٹیلیجنس ذرائع اپنے جاسوسی طیاروں کی مدد سے سوویت یونین کی خفیہ کارروائی کے بارے میں علم تو حاصل کر چکے تھے، لیکن ان کی تشویش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سوویت یونین اس بات پر زور دے رہا تھا کہ وہ کسی قسم کے اوفینسو ہتھیار کیوبا کو فراہم نہیں کر رہا اور نہ ہی انہیں اس کی ضرورت ہے۔ USSR کی اس کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کیریبین سی میں مشقوں کا آغاز کر دیا تاکہ ان پر نظر بھی رکھی جا سکے۔ امریکہ نے سوویت یونین کو کیوبا میں میزائل نصب کرنے پر یقینی نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ سوویت یونین نے امریکہ کی دھمکی کو پشت ڈالتے ہوئے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھا، بلکہ امریکہ کو جواباً دھمکی دے ڈالی کہ کیوبا یا سوویت یونین کے بحری جہازوں پر کوئی چھوٹا سا حملہ بھی ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا اور انہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دونوں ممالک میں لفظی جنگ جاری ہی رہی۔ بہرحال ابھی تک امریکہ کو اس بارے میں مکمل طور پر یقین نہیں تھا کہ روس واقعی ہی اپنے ہتھیار کیوبا میں نصب کر رہا ہے۔ بعض رپورٹ کے مطابق وہ اسے روایتی ہتھیار سمجھتے تھے، لیکن امریکہ اپنی جاسوسی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران امریکہ کو رپورٹ ملی کہ اب کوئی سلنڈر نما بڑے بڑے اجسام جنہیں چھپایا گیا تھا لے کر جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ 14 اکتوبر کو امریکہ کے جاسوس طیارے نے میزائل سائٹ کی ممکنہ تصاویر لیں، جسے CIA نے مزید ٹیسٹنگ سے گزارا اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ واضح ہی USA کا وہی میڈیم اور انٹرمیڈیم بیلسٹک میزائل ہیں۔ اگلے روز امریکی صدر اس بات سے آگاہ کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے ایڈوائزر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبران پر مشتمل کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ اس کمیٹی کو ایکس کوم کا نام دیا۔ 19 اکتوبر کو جاسوس طیارے نے مزید تصاویر لیں، جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ 4 سائٹ پر مزید میزائل نصب کا کام مکمل ہو گیا ہے اور باقی ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ اب امریکہ کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہ کیوبا پر حملہ کرتا یا کیوبا آنے والے سوویت یونین کے بحری جہاز کا راستہ روکتا۔ لیکن کینیڈی اس بات کے حامی نہیں تھے کہ امریکہ ایک کھلی جنگ کا آغاز کرے۔ جہاز کو روکنا بھی وار آف ایکٹ سمجھا جاتا ہے۔ 22 اکتوبر کو امریکن پریزیڈنٹ نے
قوم سے خطاب کیا اور نہایت سخت الفاظ میں جواب دیا کہ امریکہ خطے میں کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے سمندر میں ناکہ بھی لگایا۔ خط میں سوویت یونین کو آگاہ کیا کہ امریکہ سوویت یونین کو کیوبا میں نیوکلیر میزائل لگانے کی اجازت نہیں دے گا اور میزائل ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ 25 اکتوبر کو امریکہ کو جواباً خط میں ناکہ بندی کو ایکٹ آف اگریشن قرار دیا اور کہا اگر امریکہ کوئی کارروائی کرتا ہے تو پھر بھرپور جواب دیں گے اور اس جواب کے لیے وہ چیز موجود ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امریکہ کو کوئی فرق نہ پڑا اور سوویت یونین کے کچھ جہازوں کو روک کر واپس بھیج دیا اور آئل پروڈکٹ والے جہازوں کو چیکنگ کے بعد جانے دیا۔ 25 اکتوبر کے بعد امریکہ کو پتہ چلا کہ کیوبا میں مزید سائٹس پر میزائل نصب کیے جا چکے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ UN کے سیکورٹی کونسل میں امریکہ کے ایمبیسڈر بہت غصے میں تھے اور تصاویر کے ساتھ واضح کیا کہ سوویت یونین مزید میزائل لگا رہا ہے، وہ اس بات سے باز رہے۔ UN نے دونوں کو اپنے اگریشن کو کم کرنے کا مشورہ دیا لیکن کینیڈی نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے نیوکلیر ویپن کو لڑاکا طیاروں پر لوڈ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ حالات کو نازک دیکھتے ہوئے کیوبا کے صدر فیڈرل کاسٹرو نے خط کے ذریعے سوویت یونین کو مشورہ دیا کہ وہ پہلے حملہ کر دیں۔ حالات کو نازک دیکھتے ہوئے سوویت یونین نے 27 اکتوبر کو امریکہ کو 3 مطالبات پیش کی جس میں سمندری ناکہ بندی ختم کرنا، کیوبا پر کسی بھی قسم کا حملہ نہ کرنا اور ترکی میں نصب امریکی نیوکلیر میزائل کو ہٹانا شامل تھا۔ 27 اکتوبر کو سوویت یونین نے کیوبا پر جاسوسی کرنے والا امریکی جاسوس طیارہ گرا دیا۔ ایک آبدوز پر امریکی نیوی نے حملہ کر دیا۔ اس کے کیپٹن نے سمجھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے جوابی حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ سب میرائن نیوکلیر ویپن سے لیس تھی۔ کمانڈنگ افیسر، کیپٹن اور پولیٹیکل لیڈر کی اجازت مل گئی تھی مگر کیپٹن نے حملہ کرنے سے روک دیا۔ دونوں ممالک ایک بڑی تباہی کے بہت قریب تھے لیکن کیپٹن کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئے۔ ایکس قوم نے دباؤ ڈالا کہ کینیڈی حملے کا حکم دیں لیکن کینیڈی نے حملے کا حکم نہ دیا۔ امریکہ نے کہا کہ اگر سوویت یونین میزائل ہٹائے تو وہ اس پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ترکی سے میزائل ہٹانے پر بھی راضی ہو گئے لیکن اس بات کو خفیہ رکھا کہ اتحادی اس کی کمزوری نہ سمجھ لیں کہ امریکہ اب کمزور ہو گیا ہے۔ 28 اکتوبر کو کشیدگی کم ہوئی تو دونوں ممالک نے کرائسس کے خاتمے کا اعلان کر دیا لیکن کیوبا اس بات سے خوش نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سوویت یونین نے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ اور شرائط ایسی تھیں کہ جو کہ کیوبا منوانا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے کیوبا سوویت یونین سے ناراض ہو گیا۔ آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔